कोई है प्लीज, मेरी मामा को बचा लो, वो मर जाएंगे। एक मासूम बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। मगरूर अयान खान इस बच्चे को देखता अपनी मीटिंग छोड़कर उसके पास आ गया। उसका मासूम चेहरा देखकर उसको उस पर तरस आ गया था। उसके साथ जब इस होटल के ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा, तब सामने का मंजर देखते वो अपनी जगह पर ही रुक गया था, क्योंकि वो नौजवान लड़की चौथी मंजिल पर खड़ी वहां से खुदकुशी करने के दर पर थी। इससे पहले कि वो गिरती वो आगे बढ़ता उसको थाम चुका था। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जीना, मुझे इस 70 साल के बुड्ढे से शादी नहीं करनी। चुप करो, मैं करूंगा तुमसे निकाह, उसके कान में कहते इस लड़की को कई लम्हों तक के लिए साकत कर चुका था। शहर के सबसे पौश इलाके में कायम एक शानदार मल्टीनेशनल होटल की 25वीं मंजिल पर वाक़या वसीओ आलीशान कॉन्फ्रेंस हॉल में आज शहर के चंद बड़े कारोबारी ख़ानदानों और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदे जमा थे। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी डील थी जिसके लिए कई महीनों से मुज़ाकरात जारी थे, और अगर आज मुआहदा तय पा जाता तो आर्यान की कंपनी को बैनुल-अक़वामी मार्केट में एक नई बुलंदी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता था। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की इस डील का आखिरी फैसला आज होना था। इसीलिए हॉल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर संजीदगी नुमायां थे, मगर इन सब के दरमियान सबसे ज़्यादा पुरसुकून, बल्कि यूं कहा जाए कि सबसे ज़्यादा बेनियाज शख्स आर्यान था। आर्यान शहर के मशहूर तरीन बिजनेस टाइकॉन्स में शुमार होता था। सिर्फ चंद सालों में उसने अपने वालिद की महदूद सी कंपनी को एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर में तब्दील कर दिया था। लोग उसकी जहानत, कारोबारी फैसलों और सख्त असूलों की मिसालें देते थे, लेकिन उसकी शख्सियत का एक पहलू ऐसा भी था जिसे हर कोई वाकिफ था। आर्यन इंतहाई ज़िद्दी, मगरूर और सख्त मिजाज इंसान था। उसे किसी की खुशामद पसंद नहीं थी, और ना ही वो किसी के सामने अपनी राय बदलता था। वो सामने वाले से बात करते हुए भी ऐसे अंदाज में देखता जैसे उसके पास एक शख्स के लिए एक लम्हा भी ज़ाया करने को ना हो। आज भी वो कॉन्फ्रेंस टेबल के एक सिरे पर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा था। ब्लैक सूट में मलबूस, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में ऐसी सख्ती थी कि सामने बैठे बड़े बड़े कारोबारी अफराद भी उससे बात करते हुए अपने अल्फाज कई बार सोच रहे थे। मिस्टर आर्यान, अगर हम इस प्रोजेक्ट को पहले मरहले में 25% सरमायाकारी, सामने बैठे गैर मुल्की नुमाइंदे ने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि आर्यान ने फाइल से नज़र उठाए बगैर सर्द लहजे में कहा, मुझे चंद फीसद नहीं, हतमी अदाद चाहिए। वो शख्स एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर फौरन अपनी फाइल खोलकर अदादो शुमार समझाने लगा। आर्यान ने चंद लम्हे उसे सुना और फिर मुख्तसर सा जवाब दिया। अगला पॉइंट। हॉल में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हर कोई जानता था कि आर्यान को मुतासिर करना आसान नहीं था। मीटिंग तकरीबन 2 घंटे से जारी थी। इस दौरान कई अहम नकात ज़ेरे बहस आए। कुछ मामलात पर इख्तलाफ हुआ, कुछ शराइत तब्दील की गई, लेकिन बिलाखिर मामला इस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां सिर्फ आखिरी दस्तखत बाकी थे। बिलाखिर आर्यान के सामने मुआहदे की फ़ाइल रख दी गई। तो फिर मिस्टर आर्यान, अगर आप इन शराइत से मुत्तफिक हैं तो हम आज ही ये मुआहदा मुकम्मल कर सकते हैं। आर्यान ने फ़ाइल अपनी तरफ खींची। उसकी नज़रें सफ़हात पर दौड़ने लगी। हॉल में बैठा हर शख्स खामोश हो गया। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में क्या फ़ैसला होने वाला है। आर्यान ने आखिरी सफ़ा पलटा और कलम उठाया। उसी लम्हे कॉन्फ्रेंस हॉल के बड़े दरवाजे अचानक ज़ोर से खुले। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गए, जहाँ से एक छोटा सा बच्चा पूरी रफ्तार से अंदर भागता हुआ आया था। उसके कपड़े बेतरतीब थे, सांस बुरी तरह फुली हुई थी और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो किसी को देखे बगैर सीधा आर्यान की तरफ बढ़ा और अगले लम्हे उसकी टांगों से लिपट गया। मेरी मामा को बचा लो। बच्चे की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। आर्यान का हाथ वहीं रुक गया। वो चंद लम्हे बिल्कुल साकत बैठा रहा, जैसे उसे समझ ही ना आया हो कि अचानक ये सब क्या हो गया है। फिर उसने आहिस्ता से अपनी नज़रें नीचे की। छोटा सा बच्चा उसकी टांगों से लिपटा हुआ फूट फूट कर रो रहा था। प्लीज़ मेरी मामा को बचा लो, वो मर जाएंगी प्लीज़। हॉल में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आर्यान को रोक सके या बच्चे को वहाँ से हटाने की कोशिश करे। आर्यान ने सख्त लहजे में पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? बच्चे ने जवाब देने के बजाय मज़ीद ज़ोर से रोते हुए उसकी पैंट पकड़ ली।
میری ماما کو بچا لو پلیز۔ آریان کی بھنویں تن گئی۔ اگر اس وقت اس کے سامنے کوئی بڑا شخص ہوتا، کوئی ملازم ہوتا یا کوئی کاروباری آدمی اس کی میٹنگ میں یوں خلل ڈالتا تو شاید وہ اسے اسی وقت باہر نکلوا دیتا۔ یہ میٹنگ اس کی زندگی کی اہم ترین ڈیلز میں سے ایک تھی۔ کروڑوں کا معاملہ اس کے ہاتھ میں آنے والا تھا اور وہ کسی معمولی وجہ سے اس موقع کو ضائع کرنے والا شخص نہیں تھا۔ مگر سامنے ایک بچہ تھا، ایک ایسا بچہ جو اس وقت دنیا کی کسی چیز سے نہیں، صرف اپنی ماں سے ڈرا ہوا تھا۔ آریان کی سخت نگاہیں چند لمحوں کے لیے اس معصوم چہرے پر ٹھہر گئی۔ بچے کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ماما کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ سسک کر بولا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی، پلیز میری ماما کو بچا لو انکل۔ آریان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ وہ خاموشی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے بیٹھے ایک شخص نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ڈیل؟ آریان نے اس کی طرف دیکھا۔ صرف ایک نظر وہ شخص فوراً خاموش ہو گیا۔ آریان نے میز پر پڑی فائل کی طرف دیکھا، پھر بچے کی طرف۔ میٹنگ بعد میں ہوگی لیکن سر یہ معاہدہ، میں نے کہا نا بعد میں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اس نے بچے کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ بچہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کانفرنس ہال میں موجود ہر شخص حیران تھا۔ آج پہلی بار آریان نے اپنی اتنی بڑی ڈیل ایک ایسے بچے کے لیے ادھوری چھوڑ دی تھی جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ جاننا تو دور کی بات، اس بچے کو آج سے پہلے کبھی اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اپنی اتنی بڑی ڈیل چھوڑ کر اس بچے کے پیچھے جانے کا مقصد صرف اور صرف اس کی ماں تھی، کیونکہ ماں کسی بھی بچے کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے یہ بات وہ جانتا تھا۔ اس کے پاس ماں نہیں تھی اور زندگی کے کتنے موڑ پر اس کو مشکل ہوئی تھی، بس وہی جانتا تھا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی طرح اپنے بچپن میں سروائیو کرنا پڑے۔ اور شاید خود آریان بھی نہیں جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے بچے کی ایک فریاد اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ آریان کانفرنس ہال سے باہر نکلا تو اس کے قدم تیز تھے، مگر اس کے ساتھ آنے والا ننھا سا بچہ اس رفتار سے چلنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ چند قدم ہی چل پایا تھا کہ آریان کی نظر اس پر پڑی۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ آریان چند لمحوں کے لیے رکا، پھر بغیر کچھ کہے جھکا اور بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ بچہ فوراً اس کے سینے سے لگ گیا۔ میری ماما کو بچا لو، وہ سسکتے ہوئے بولا۔ آریان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ پہلے مجھے بتاؤ تمہاری ماما کہاں ہے؟ بچے نے روتے ہوئے اوپر کی طرف انگلی اٹھائی۔ اوپر؟ آریان نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا، پھر اپنی نظریں سامنے کھڑے ہوٹل کے مینیجر پر جما دی۔ اوپر کہاں؟ مینیجر فوراً گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سر شاید اوپر کی منزلوں پر۔ آریان کی آنکھوں میں فوراً سختی اتر آئی۔ شاید مینیجر کا چہرہ فک ہو گیا۔ تم یہاں شاید کی بنا پر نوکری کرنے آتے ہو؟ سب چیز کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے نا، پھر شاید کہاں سے آ گیا؟ اس کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ جی سر، میرا مطلب ہے کہ میں ابھی معلوم کرواتا ہوں۔ معلوم نہیں کروانا، میرے ساتھ چلو۔ آریان نے بچے کو اپنی باہوں میں سنبھالا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مینیجر اور سیکیورٹی گارڈ بھی فوراً اس کے پیچھے چل پڑے۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو آریان بچوں کے لیے اندر داخل ہوا۔ بچہ بے چینی سے اس کے سینے سے لگا ہوا تھا اور بار بار اوپر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کس فلور پر؟ بچے نے جواب دینے کے بجائے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ آریان نے لفٹ کے پینل کی طرف دیکھا اور مینیجر سے کہا، تمہیں اس ہوٹل کا ایک فلور معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھو آج کہاں پر نجی بکنگ ہے، کون سے کمرے استعمال ہو رہے اور کہاں کوئی غیر معمولی سرگرمی ہوئی ہے۔ جی سر۔ مینیجر نے فوراً اپنا فون نکالا اور معلومات حاصل کرنے لگا۔ لفٹ اوپر جانے لگی، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل۔ بچہ اچانک آریان کے بازوؤں میں بے چینی سے ہلنے لگا۔ یہاں؟ آریان نے پوچھا۔ بچے نے سر ہلا دیا۔ اوپر؟ لفٹ مزید اوپر گئی۔ چوتھی منزل پر پہنچتے ہی بچہ دوبارہ بے چین ہوا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے دروازے کھلے اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ آریان نے اسے نیچے اتارنے کے بجائے اپنی باہوں میں ہی رکھا۔ راستہ دکھاؤ۔ بچے نے اپنی ننگنی انگلی سے راہداری کے ایک سرے کی طرف اشارہ کیا۔ آریان اسی سمت چل پڑا۔ چند قدم بعد بچہ اچانک زور سے بولا، وہاں۔ آریان رک گیا۔ سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ بچے نے آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ماما اندر، ماما اندر۔ آریان نے دروازے کو دیکھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولو، وہ سخت لہجے میں بولا۔
مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آریان نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار دستک پہلے سے کہیں زیادہ زور سے دی گئی تھی۔ دروازہ کھولو۔ اب کی دفعہ بھی خاموشی تھی۔ بچے نے روتے ہوئے آریان کے کندھے سے سر اٹھایا۔ ماما، وہ دروازے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ ماما اندر ہیں۔ آریان نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، تالا اندر سے بند تھا۔ آریان کی نظریں سخت ہو گئی۔ اندر کون ہے؟ اب کی دفعہ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو فوراً جواب دے دیتا، مگر اندر اب کی دفعہ بھی خاموشی ہی تھی۔ بچہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ماما مر جائیں گی۔ اس کی آواز پوری راہداری میں گونج گئی۔ ماما مر جائیں گی؟ میری ماما کو بچا لو۔ آریان نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ خاموش ہو جاؤ۔ بچے کی سسکیاں نہ رکی۔ میں تمہاری ماما کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے آریان نے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ اندر جو بھی ہے فوراً دروازہ کھولو۔ اس بار بھی کوئی جواب نہ آیا۔ آریان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دونوں طرف کھڑے سیکیورٹی گارڈز اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک گارڈ فوراً آگے بڑھا۔ سر، ہمیں آواز سنائی دی تو ہم فوراً آگے۔ آریان نے سرد لہجے میں کہا۔ مینیجر کو بلاؤ ابھی۔ ایک گارڈ فوراً وائرلیس پر مینیجر سے رابطہ کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد مینیجر تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ جی سر۔ آریان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دروازہ کھولو۔ مینیجر نے دروازے کو دیکھا، پھر آریان کی طرف۔ سر، یہ میں کیسے؟ دروازہ کھولو۔ وہ اس کو سخت نظروں سے دیکھتا اور سرد لہجے میں بولا۔ مینیجر فوراً خاموش ہو گیا۔ جی سر۔ وہ جلدی سے اپنے عملے کو فون کرنے لگا۔ آریان نے بچے کو اپنی باہوں میں تھام رکھا تھا۔ بچہ ابھی مسلسل رو رہا تھا اور بار بار اپنی ماں کا نام پکارا تھا۔ ماما۔ آریان نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اتنا چھوٹا بچہ، اتنا خوفزدہ، اور پھر بھی اپنی ماں کے لیے اس قدر بے چین۔ آریان کے اندر کہیں بہت گہری جگہ پر ایک احساس جاگا۔ اگر یہی بچہ نہ ہوتا تو شاید وہ یہ دروازہ توڑنے کا حکم بھی نہ دیتا۔ اس کی اتنی اہم میٹنگ تھی، ایک بڑی ڈیل اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی، مگر اس وقت اسے نہ معاہدہ یاد تھا نہ اربوں کا کاروبار۔ اسے صرف اس بچے کی آنکھوں میں موجود خوف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ سر، یہ ماسٹر کی ہے۔ مینیجر نے فوراً چابی پکڑی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ آریان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ جلدی۔ جی سر۔ مینیجر نے چابی تالے میں لگائی۔ ایک لمحے کے لیے وہاں سب خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بچہ بھی اب نہیں رو رہا تھا۔ شاید اس کو تھوڑا دلاسا ہو گیا تھا۔ پھر تالا کھلنے کی آواز آئی۔ مینیجر نے آہستہ سے ہینڈل دبایا۔ دروازہ چند انچ کھلا۔ اس نے اندر جھانکا، مگر اچانک اس کے قدم رک گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پیچھے کھڑے دونوں گارڈز نے بھی اندر دیکھا تو وہ بھی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ آریان نے فوراً محسوس کیا کہ کچھ غیر معمولی تھا۔ کیا ہوا؟ مینیجر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آریان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ دروازہ مزید کھلا۔ اس کی نظریں اندر کے منظر پر پڑی۔ اگلی لمحے اس کے قدم بھی اپنی جگہ جم گئے۔ اس کے چہرے پر موجود سختی جیسے ایک لمحے میں غائب ہوگی۔ وہ منظر ایسا تھا جس کی اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ اس کے بازوؤں میں موجود بچہ بھی دروازے کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آریان کی نظریں صرف ایک ہی جگہ ٹھہر چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ نہ کسی نے کچھ کہا، نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا۔ سب کے قدم اپنی اپنی جگہ رک چکے تھے، اور پھر آریان کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف اتر آیا تھا۔ دروازہ مکمل طور پر کھلا تو آریان سمیت وہاں موجود سب لوگ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، مگر اگلے لمحے سب کے قدم جیسے اپنی جگہ جم گئے۔ سامنے کا منظر ایسا تھا جس نے چند لمحوں کے لیے ہر شخص کی سانس روک دی۔ ٹیرس کی دیوار پر ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، اور پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ خوف اور بے بسی کے ایسے عالم میں تھی جیسے اسے اپنے ارد گرد موجود کسی چیز کا احساس ہی نہ ہو۔ اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ اللہ، اللہ۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی، کبھی آنکھیں بند کر لیتی، کبھی بے یقینی سے سامنے دیکھنے لگتی، اور پھر سسکیاں لینے لگتی۔ اس کے قدموں میں اتنی کپکپاہٹ تھی کہ وہ خود بھی مشکل سے سنبھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ایک خطرناک
فیصلے کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ خود کو فنا کرنا چاہتی تھی۔ حالات سے آریان کو اندازہ ہو گیا تھا۔ ماما، اچانک بچے کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ وہ آریان کی باہوں میں بے قابو ہو کر مچلنے لگا تھا۔ ماما نہیں، ایسا مت کرو۔ اس کی آواز میں اتنا خوف تھا کہ آریان نے فوراً بچے کی طرف دیکھا۔ ماما مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ماما میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گا، پلیز ماما۔ مگر لڑکی جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھی، وہ صرف کلمہ پڑھ رہی تھی اور بار بار اللہ کو پکار رہی تھی۔ اللہ، اللہ۔ بچے نے آریان کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ آریان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر فوراً قریب کھڑے سیکیورٹی گارڈ کی طرف بڑھا۔ اسے سنبھالو۔ گارڈ نے فوراً بچے کو اپنی باہوں میں لے لیا، مگر بچہ اپنی پوری طاقت سے مچلنے لگا۔ نہیں، مجھے میری ماما کے پاس جانا ہے۔ آریان نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، وہ تیزی سے لڑکی کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ۔ لڑکی جیسے اس کی آواز تک نہ سن سکی۔ اس کے لبوں پر اب بھی کلمہ جاری تھا، اللہ اللہ۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، مگر ذہنی طور پر جیسے اپنے ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکی تھی۔ آریان چند قدم کے فاصلے پر پہنچا ہی تھا کہ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے خود کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ نہیں، آریان کی آواز گونجی۔ اگلی لمحے اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ سارا کا توازن بگڑا تھا، وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ آریان نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی، پھر جیسے اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ محفوظ ہے، اس کی آنکھیں کھل گئی، وہ آریان کو دیکھنے لگی، اور اگلے ہی لمحے اس کے اندر جمع سارا خوف آنسو بن کر بہہ نکلا۔ میں، اس کے لب کانپے، میں ڈر گئی تھی۔ آریان نے اسے مضبوطی سے سہارا دیا۔ بس اب آپ محفوظ ہیں۔ یہ سنتے ہی لڑکی کی ہچکیاں مزید تیز ہو گئی۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اچانک اس نے گھٹنے جواب دینے لگے۔ آریان نے فوراً اسے سنبھال لیا تھا۔ لڑکی بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز آریان کے سینے میں دب گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آریان چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کسی ضد یا غصے میں نہیں بلکہ شدید خوف اور بے بسی میں تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میرا بچہ، آریان نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ یہی ہے۔ لڑکی نے فوراً سر اٹھایا۔ میرا بچہ؟ اسی لمحے سیکیورٹی گارڈ کی باہوں سے بچے کی آواز آئی۔ ماما۔ لڑکی کی آنکھیں فوراً بچے کی طرف اٹھ گئی۔ بچہ اب بھی رو رہا تھا۔ وہ خود کو گارڈ کی باہوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ گارڈ نے اسے نیچے اتار دیا۔ بچہ زمین پر قدم رکھتے ہی پوری رفتار سے اپنی ماں کی طرف بھاگا۔ ماما! وہ دونوں کے قریب پہنچا اور فوراً اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ لڑکی نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میرا بچہ! وہ اسے سینے سے لگائے روتی رہی۔ بچہ بھی سسکتے ہوئے اپنی ماں کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ پھر جیسے اسے اچانک آریان کا خیال آیا، اس نے ایک ہاتھ اپنی ماں کے گرد رکھا اور دوسرا آریان کی طرف بڑھا دیا۔ اگلی لمحے وہ دونوں کے ایک ساتھ گلے لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ آریان چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ اتنا چھوٹا سا بچہ جو ابھی کچھ دیر پہلے خوف سے کانپ رہا تھا، اب اپنی ماں اور آریان دونوں کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آریان نے خاموشی سے جھک کر بچے کو بھی اپنے قریب کر لیا۔ اب تینوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ ماں مسلسل رو رہی تھی، بچہ سسکیاں لے رہا تھا اور آریان خاموشی سے دونوں کا سہارا دیے کھڑا تھا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے اس ننھے بچے پر پڑی۔ اس بچے کی آنکھوں میں اب بھی خوف باقی تھا۔ آریان نے دھیرے سے کہا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ بچے نے جیسے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ وہ اپنی ماں سے لپٹا رہا اور ساتھ ہی آریان کا ہاتھ بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لڑکی کی ہچکیاں ابھی بھی جاری تھی۔ آریان نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنا بازو اس کے گرد رکھا ہوا تھا۔ بچہ دونوں سے لپٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کچھ دیر پہلے جو خوف چھایا ہوا تھا، اس کی جگہ اب صرف سسکیوں کی آواز رہ گئی تھی۔ آریان نے خاموشی سے دونوں کو اپنے قریب تھامے رکھا۔ اس لمحے سے اپنے اربوں کی ڈیل، کانفرنس ہال اور دنیا بھر کے کاروباری لوگوں میں سے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے اس وقت اگر کچھ یاد تھا تو وہ صرف ایک ماں کی آنکھوں میں چھپا خوف تھا اور ایک بچے کی اپنی ماں کو کھو دینے کی گھبراہٹ تھی جو اس کو یاد تھی۔ آریان اسے اور اس کے ننھے سے بچے کو اپنے ساتھ ہوٹل کے نیچے موجود ایک پرسکون ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا۔
آریان نے ایک میز کے قریب کرسی کھینچ کر پہلے بچے کو بٹھایا، پھر سارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب دونوں پہلے کچھ کھا لیں۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس کے کہنے پر سارا نے نظر جھکا لی۔ شاید اسے کافی عرصے بعد کسی نے اس طرح فکر مندی سے کھانے کے لیے کہا تھا، اس لیے چاہتے ہوئے بھی وہ انکار نہ کر پائے ہوئے بھی پیٹ اب بھوک سے دہائیاں دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا میز پر لگا دیا گیا۔ میز پر اشتہا انگیز کئی پکوان لگائے گئے تھے۔ اتنے سارے کھانے کو دیکھ کر سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک وقت ہو گیا تھا اس نے ان کھانوں کی خوشبو تک محسوس نہیں کی تھی۔ بچے نے کھانے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ شاید بہت زیادہ بھوکا تھا۔ کھانا سامنے آتے اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جیسے اس کی اجازت کا منتظر ہو۔ سارا نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ کھاؤ بیٹا۔ بچے نے فوراً کھانا شروع کر دیا۔ سارا بھی خاموشی سے کھانے لگی، مگر اس کے انداز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی کئی وقت سے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھا پائی تھی۔ آریان خاموش بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے کپڑوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی خوشحال گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے۔ سارا کا لباس پرانا اور جگہ جگہ سے گھسا ہوا تھا، جبکہ بچے کے کپڑے بھی صاف ہونے کے باوجود بہت زیادہ استعمال شدہ محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ اچھے کپڑے پہننے کی سہولت بھی میسر نہیں رہی تھی۔ آریان نے کوئی سوال نہیں کیا، بس خاموشی سے انہیں کھانا کھاتے دیکھتا رہا۔ بچے نے چند ہی منٹوں میں اپنی پلیٹ تقریباً صاف کر دی۔ سارا نے بھی آہستہ آہستہ کھانا ختم کیا۔ کھانے کے بعد اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور چند گھونٹ پیے۔ کافی دیر بعد اس نے پہلی بار آریان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔ شکریہ۔ اس کے لیے شکریہ کی ضرورت نہیں، آریان نے بے حد مختصر سا جواب دیا تھا۔ نہیں، سارا نے فوراً سے ہلائے، مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج اگر آپ وہاں نہ آتے تو شاید وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ آریان نے سنجیدگی سے کہا، جو ہو گیا اسے بار بار سوچنے کے بجائے یہ سوچیں کہ اب آپ کو اپنے بچے کے لیے مضبوط رہنا ہے۔ سارا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں بھٹک گئی تھی۔ اس کی آواز بے حد کمزور تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن آج آپ نے آ کر مجھے بچا لیا۔ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ میں شاید کبھی آپ کا یہ احسان نہیں اتار سکوں گی۔ آریان نے اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی دیکھا کہ سارا اپنے بچے کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ بچہ فوراً کرسی سے اٹھا اور اپنی ماں کے قریب آ گیا۔ سارا نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ چلو بیٹا، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ابھی بیٹھو۔ آریان کی آواز سن کر سارا رک گئی۔ چند لمحوں تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ آریان نے میز پر رکھا پانی کا گلاس ایک طرف کیا اور سنجیدہ نگاہوں سے سارا کی طرف دیکھا۔ کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ سارا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی۔ تم اتنے بڑے فیصلے تک کیوں پہنچ گئی تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیوں تم اپنے اور اپنے بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی تھی؟ سارا نے اپنے بچے کو مزید مضبوطی سے گلے سے لگا لیا۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش رہے، پھر اس نے آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے میرے ماں باپ نے میری شادی کی تھی۔ آریان خاموشی سے سنتا رہا۔ میں بہت خوش تھی، مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی بدل جائے گی۔ میرا شوہر بھی اچھا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد میرا بیٹا پیدا ہوا۔ سارا کی نگاہ اپنے بچے پر ٹھہر گئی، لیکن میری خوشی زیادہ دیر نہیں رہی۔ میرے بیٹے کی پیدائش کے صرف 1 ماہ بعد میرے شوہر کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ آریان کی آنکھوں میں سنجیدگی مزید گہری ہو گئی۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف اتنا چھوٹا بچہ تھا اور دوسری طرف میری پوری دنیا مجھ سے چھن گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میرے سسرال والے میرا ساتھ دیں گے، لیکن سارا تلخی سے مسکرائی۔ انہوں نے مجھے میرے بھائی اور بھابھی کے گھر بھیج دیا۔ وہ چند لمحے رکی۔ میں اپنے بچے کو لے کر وہاں چلے گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے اپنے لوگ ہیں، میرا سہارا بنیں گے، مگر کچھ ہی دن بعد میرے ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ کہتے ہوئے سارا کی آواز ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد جیسے میرے سب کچھ ختم ہو گیا۔ آریان نے کچھ نہیں کہا۔ میرے بھائی اور بھابھی نے کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کے گھر کی بیٹی ہوں۔ ہر بات پر تانے ملتے۔ میرے بچے کے لیے بھی باتیں سننی پڑتی۔ کبھی کہا جاتا کہ میں بوجھ ہوں، کبھی کہا جاتا کہ مجھے اپنے بچے سمیت کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ سارا نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں خاموش رہتی رہی۔
صرف اس لیے کہ میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، لیکن آج وہ رک گئی۔ آج کیا ہوا؟ آریان نے پوچھا۔ سارا نے نظر اٹھائی۔ آج میرے بھائی اور بھابھی میری شادی 70 سال کے بڈھے سے کر رہے تھے۔ ان کی نظر میں اب میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا، اس لیے 70 سال آدمی کا رشتہ آیا۔ ان لوگوں نے اسی سے میری شادی طے کر دی اور آج اس آدمی سے میرا نکاح ہے۔ آریان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سارا نے جلدی سے نظر جھکا لی۔ میں نے بہت محنت کی، بہت سمجھایا کہ میں یہ نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ مجھے کوئی امید نظر نہیں آئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اتنی کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور بندے کے لیے کبھی بھی امید کے دروازے مکمل طور پر بند نہیں ہوتے۔ آریان اسے دیکھتا رہا۔ سارا اب خاموش تھی۔ اس کی پوری کہانی جیسے آریان کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ 4 سال، ایک شادی، ایک بچہ، پھر شوہر کی موت، ماں باپ کا انتقال، بھائی اور بھابھی کے تانے، اور پھر اپنی مرضی کے خلاف ایک انتہائی نامناسب رشتے کا دباؤ۔ آریان نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے چہرے پر پہلے سے موجود سنجیدگی اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ سارا نے شاید اس کے تاثرات محسوس کر لیے تھے۔ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آریان نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کرسی پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھی سارا، اس کی گود میں موجود بچے پر تھے۔ آریان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک اجنبی بچے کی فریاد اسے اپنی سب سے اہم کاروباری میٹنگ چھوڑنے پر مجبور کر دے گی، مگر اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آج اسے صرف ایک ماں اور بچے کی مدد کے لیے وہاں نہیں لایا گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو ہونا تھا۔ اچانک آریان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے میز پر ہاتھ رکھا اور ایک فیصلہ کن انداز میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آریان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی سردی تھی جس سے بڑے بڑے کاروباری لوگ گھبراتے تھے، مگر اس بار اس سردی کے پیچھے ایک ایسا فیصلہ چھپا تھا جو صرف کاروبار سے متعلق نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکا تھا، اور اس فیصلے کا اثر صرف اس کی زندگی پر نہیں بلکہ سارا اور اس کے ننھے بچے کی پوری زندگی پر پڑنے والا تھا۔ آریان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سارا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سنجیدگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا فیصلہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چلو، سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ آریان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ تمہارے گھر۔ سارا فوراً گھبرا گئی۔ میرے گھر نہیں، آپ میرے گھر نہیں جا سکتے، وہ لوگ بہت برے ہیں۔ آریان نے اس کی بات درمیان میں روک دی۔ گھر چلو۔ سارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر کرنا کیا چاہتا ہے، مگر آریان کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ وہ مزید بحث نہ کر سکی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور آریان کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ہوٹل کی پارکنگ میں پہنچ گئے۔ آریان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سارا اپنے بچے کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، جبکہ آریان ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ پورے راستے سارا خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ آریان اس کے گھر جا کر کیا کرے گا؟ کیا وہ اس کے بھائی اور بھابھی سے بات کرے گا؟ کیا وہ اسے واپس ان لوگوں کے حوالے کر دے گا؟ یا پھر وہ واقعی اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہتا تھا؟ سارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک نسبتاً پرانے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ آریان نے انجن بند کیا۔ سارا نے کھڑکی سے گھر کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ یہی وہ گھر تھا جہاں اسے ہر روز یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ ایک بوجھ ہے، اور آج اسی گھر میں اس کا نکاح کسی اجنبی شخص سے کروانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ آریان گاڑی سے باہر نکلا۔ سارا ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک گھر کے اندر سے ایک عورت کی بلند آواز سنائی تھی۔ پتہ نہیں کہاں مر گئی۔ اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ آج اس کا نکاح ہے، نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کرنے بیٹھ گئی ہے۔ سارا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ جس کی بھابھی کی آواز تھی۔ آریان نے ایک لمحے کے لیے سارا کی طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سارا بھی اپنے بچوں کے لیے گاڑی سے اتر آئے۔ آریان نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر پوری قوت سے دستک دی۔ اندر سے فوراً آواز آئی، آ رہی ہوں۔ ذرا صبر بھی نہیں ہے لوگوں کو۔ وہ چیختی چلاتی دروازے کی جانب آ رہی تھی۔ آج تم اس منحوس کو نہیں چھوڑوں گی۔ سارا کی بھابھی غصے سے بھری ہوئی
دروازہ کھولتے باہر، کہاں گئی تھی تو؟ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس کے سامنے آریان کھڑا تھا، قدآور، سنجیدہ اور انتہائی باوقار۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر اس کی نظر آریان کے برابر کھڑی سارہ اور اس معصوم بچے پر پڑی جو سفر کی وجہ سے سو گیا تھا۔ بھابھی کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا۔ کہاں مری ہوئی تھی تو؟ تجھے پتا بھی آج تیرا نکاح تھا؟ وہ آگے بڑھ کر سارہ کی طرف جھپٹی ہی تھی کہ آریان نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بس، اس کے ایک لفظ نے ماحول کو خاموش کر دیا۔ بھابھی نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تم ہوتے کون ہو؟ پیچھے رہ کر بات کرے ورنہ مجھے بدتمیزی پر اترنے پر زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ بھابھی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی، اچھا تو یہ اپنا ہیرو لے کر آ گئی ہے؟ بڑی عزت دار بن رہی تھی نا، کل موہی جانے کہاں کہاں منہ مارتی پھرتی ہے، اور آج ہمارے سر پر یہ مصیبت لے آئی۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بچے کو مزید مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ آریان کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت ہوگی۔ اپنی حد میں رہیں بھابھی، طنزیہ ہنسی تھی۔ اور تم ہو کون؟ آریان نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، اس کا ہونے والا شوہر۔ ایک لمحے کے لیے جیسے پورا گھر خاموش ہو گیا۔ دروازے کے اندر کھڑا سارہ کا بھائی بھی یہ سن کر باہر آ گیا۔ کیا؟ اس کی نظریں پہلے آریان پر اور پھر سارہ پر جا رہے۔ تم اس سے نکاح کرو گے؟ وہ دونوں اب بھی بے یقین تھے۔ آریان نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جی۔ بھائی کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ لیکن اس کا نکاح تو آج جس شخص سے آپ لوگ اس کی مرضی کے خلاف نکاح کروانے جا رہے تھے، اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آریان نے اس کی بات کاٹ دی، کیونکہ نکاح کسی انسان کی مرضی چھین کر نہیں کیا جاتا۔ تمہیں ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں، اس کی بھابھی تیز لہجے میں بولی۔ آریان نے اس کی طرف دیکھا۔ حق؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ آپ لوگوں نے ایک بیوہ عورت کو برسوں اپنے گھر میں بوجھ سمجھ کر رکھا، اس کے بچے کو تانے دیے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اور آج اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کرنے جا رہے تھے جسے وہ اپنی مرضی سے قبول ہی نہیں کرتے۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی، مگر ہر لفظ میں سختی تھی۔ اور اب آپ مجھے حق سمجھا رہی ہیں؟ سارہ کا بھائی خاموش کھڑا رہا۔ آپ بھائی ہیں اس کے، آپ کو اس کا سہارا بننا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اسے سہارا دینے کے بجائے اس کی مجبوری کو اپنی سہولت بنا لیا۔ لیکن اس کا بھائی بول پڑا۔ کوئی لیکن نہیں، آریان نے سختی سے کہا۔ آج سے سارہ پر آپ لوگوں کا کوئی اختیار نہیں، نہ اس کی زندگی کا فیصلہ آپ کریں گے، نہ اس کے بچے کا۔ یہ لڑکی تمہیں پھانس کر لائی ہے نا؟ اس کی بھابھی جل کر بولی۔ سارہ کا دل دہل گیا، مگر آریان نے صرف ایک نظر بھابھی پر ڈالی۔ کسی عورت کی عزت پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے الفاظ توڑ لیا کریں۔ بھابھی خاموش ہوگی۔ آریان نے سارہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو۔ سارہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کو دیکھا، وہ گھر جہاں اس نے برسوں برداشت کیا تھا۔ آج اسے پہلی بار ایسا لگا جیسے وہ واقعی اس جگہ سے آزاد ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آریان کے ساتھ چل پڑی۔ آریان اسے لے کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سارہ کا بھائی اور بھابھی خاموش کھڑے رہ گئے، اور سارہ، وہ پہلی بار کسی کے ساتھ اس یقین کے ساتھ چل رہی تھی کہ شاید اب اس کی زندگی واقعی بدلنے والی تھی، اور اب کی دفعہ اس کا یقین غلط نہیں تھا۔ آریان نے سارہ کو گھر سے باہر آتے دیکھا تو بغیر کسی سوال کے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور نہایت احترام سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارہ نے اپنے بچے کو سنبھالا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آریان نے دروازہ بند کیا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور شہر کی سڑکوں پر جگہ جگہ روشنیاں پھیلی ہوئی تھی۔ سارہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی بھی تھی اور سکون بھی۔ وہ بار بار آریان کی طرف دیکھنے کا سوچتی، مگر پھر نظریں جھکا لی تھی۔ آخرکار اس نے دھیرے سے پوچھا، ہم کہاں جا رہی ہیں؟ آریان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، ایک ایسی جگہ جہاں تمہیں کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرنی پڑے۔ سارہ نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر مزید کچھ نہ پوچھا۔ تقریباً پونے گھنٹے تک گاڑی اسی طرح چلتی رہی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی اور سڑک نسبتاً پرسکون ہوتی گئی۔ پھر اچانک آریان نے گاڑی کی رفتار کم کی اور کچھ ہی لمحوں بعد ایک خوبصورت مسجد کے سامنے گاڑی روک دی۔
سارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو مسجد کی روشنیاں دیکھتے اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید آج کی ساری پریشانیوں کے باوجود اللہ نے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیا تھا۔ اس نے بے اختیار دل میں شکر ادا کیا۔ آریان نے گاڑی بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ سارا سارا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ جی، آریان نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ تمہیں مکمل تحفظ اور عزت کا حق ملے۔ اگر تم میری زندگی کا حصہ بننے پر رضامند ہو تو سب سے پہلے نکاح ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میری طرف سے بھی کسی سوال کا بے یقینی کا سامنا ہو۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کچھ لمحے خاموش رہ کر مسجد کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے سر جھکا دیا۔ مجھے منظور ہے۔ آریان نے اطمینان سے سر ہلایا۔ چلو۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور سارا کے لیے دروازہ کھولا۔ سارا اپنے بچے کو سنبھالتے ہوئے باہر آئی۔ آرام سے، آریان اس کو دیکھتے نرمی سے بولا۔ پھر وہ دونوں مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ رات کے اس پرسکون پہر مسجد میں موجود چند افراد نے انہیں دیکھا، مگر کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آریان نے مناسب انتظام کروایا اور نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی۔ سارا خاموشی سے بیٹھی رہی۔ جب نکاح کے الفاظ مکمل ہو گئے تو اس کے دل پر جیسے برسوں سے رکھا ہوا کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس دن اسے اپنی زندگی کا سب سے مشکل دن لگ رہا تھا، اسی دن اللہ نے اس کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا تھا۔ آریان نے بھی خاموشی سے دعا کی۔ نکاح کے بعد وہ سارا اور اس کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور شہر سے باہر نسبتاً پرسکون علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بلند و بالا لوہے کے گیٹ کے سامنے جا کر رکی۔ گیٹ کھلا تو گاڑی ایک وسیع احاطے میں داخل ہوئی۔ سارا نے حیرت سے باہر دیکھا۔ سامنے ایک بے حد بڑی اور شاندار حویلی موجود تھی۔ بلند دروازے، کشادہ صحن، لمبی راہداریوں کے دونوں طرف روشنیاں اور دور تک پھیلا ہوا باغ۔ وہ حویلی کم شاہی محل زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ آریان نے مختصر سا جواب دیا۔ ہاں۔ گاڑی مرکزی دروازے کے سامنے جا کر رکی۔ کچھ ملازمین فوراً آگے بڑھے۔ آریان نے سارا اور بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اب گھر کی مالک ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ احترام سے پیش آنا۔ ملازمین نے فوراً سر جھکا دیا۔ جی صاحب۔ سارا یہ سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اس طرح عزت دے گا۔ آریان نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بچی کو سنبھالتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ وسیع ہال، قدیم طرز کی سجاوٹ، بڑی بڑی کھڑکیاں اور دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز دیکھ کر سارا حیران رہ گئی۔ مگر ایک چیز نے اسے خاص طور پر حیران کیا۔ اتنی بڑی حویلی ہونے کے باوجود یہاں غیر معمولی خاموشی تھی۔ یہاں کوئی اور نہیں رہتا؟ سارا نے آہستہ سے پوچھا۔ آریان نے کچھ لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، میرے والدین نہیں رہے، اب میں ہی رہتا ہوں، باقی یہ ملازمین ہیں۔ سارا کے دل میں ایک لمحے کے لیے اداسی اتر ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اتنے بڑے گھر کے باوجود آریان بھی شاید تنہائی سے گزرتا رہا تھا۔ ایک ملازمہ نے سارا کو احترام سے اس کے کمرے تک پہنچایا۔ کمرہ کشادہ اور خوبصورت تھا۔ بچے کے لیے بھی ایک الگ چھوٹا سا بستر اور ضروری سامان رکھا گیا تھا۔ سارا نے حیرت سے سب کچھ دیکھا۔ آریان دروازے پر کھڑا تھا۔ تم دونوں پہلے آرام کرو، پھر کھانا کھائیں گے، سارا نے فوراً کہا۔ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آریان نے صرف اتنا کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ سارا کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ بچے کو بستر پر آرام سے لٹا کر وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک طرف بڑی سی الماری تھی، دوسری طرف کتابوں کی شیلف اور سامنے دیوار پر چند خوبصورت فوٹو فریمز لگے تھے۔ سارا آہستہ آہستہ ان کے قریب گئی۔ ایک تصویر میں آریان اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ تصویر دیکھتے ہی سارا کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے سوچا، تو یہ وجہ ہے کہ یہ اتنا خاموش رہتا ہے۔ وہ ایک اور تصویر کے سامنے رک گئی جس میں آریان کسی کاروباری تقریب میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو سارا نے پہلی بار اسے دیکھتے ہوئے محسوس کی تھی، مگر اب اسے وہ چہرہ مختلف لگ رہا تھا۔ آج اس نے آریان کی سختی کے پیچھے چھپی انسانیت دیکھ لی تھی۔
اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ، آج تو نے واقعی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ ابھی اسی سوچ میں کھڑی تھی کہ دروازہ کھلا اور آریان واپس کمرے میں آ گیا۔ سارا بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر اسے دیکھتے ہی فوراً اپنی نظریں دوسری طرف کر لی۔ آریان نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی تو ہلکا سا مسکرایا۔ سارا مزید گڑبڑا گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آریان نے ماحول کو معمول پر رکھنے کے لیے کہا، رات کافی ہو گئی ہے، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ سارا نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ آریان نے الماری سے اپنے کچھ سادہ اور آرام دہ کپڑے نکال کر اس کے حوالے کیے۔ یہ نئے کپڑے نہیں ہیں، لیکن فی الحال تمہارے لیے مناسب ہوں گے۔ صبح تمہارے لیے تمہاری ضرورت کے مطابق کپڑے منگوا دوں گا۔ سارا نے کپڑے لیتے ہی اس کا شکریہ ادا کیا۔ آریان نے سر ہلایا اور اسے اطمینان دلایا کہ وہ آرام سے کپڑے تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اس نے آریان کے دیے ہوئے ڈھیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کپڑے اس کے لیے کچھ بڑے تھے، اس لیے آستینے اور پاؤنچے قدرے ڈھیلے محسوس ہو رہے تھے۔ آریان کی نظر اس پر پڑی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ سارا نے اس مسکراہٹ کو محسوس کیا تو فوراً نظر جھکا لی۔ آریان نے کہا، لگتا ہے کپڑے واقعی بڑے ہیں، کل تمہارے لیے مناسب سائز کے کپڑے آ جائیں گے۔ سارا نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ کتنے عرصے بعد اس کو اپنی زندگی پرسکون ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سارا بھی دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی جھجک تھی اور وہ بار بار کمرے میں موجود بستر کی طرف دیکھ کر پھر نظریں جھکا لیتی۔ آریان نے اس کی کیفیت محسوس کی تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بستر کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ بیٹھو۔ سارا چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ آپ بیٹھے، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ آریان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرا کر بولا، تمہیں میرے برابر بیٹھنے میں اتنی جھجک کیوں ہو رہی ہے؟ آ جاؤ یار، یہ تمہارا ہی کمرہ ہے، بلکہ اب یہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی کمرہ ہے۔ سارا کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بستر کے دوسرے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ آریان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں یہاں کسی سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں۔ سارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آریان نے بات جاری رکھی، جب میں گھر پر نہیں ہوں گا تو تم اپنی مرضی سے اس گھر میں بہت کچھ کروا سکتی ہو۔ تم اپنی مرضی کے کھانے بنوا سکتی ہو، جس طرح کی صفائی پسند ہو ویسے صفائی کروا سکتی ہو، گھر میں جس چیز کی ضرورت محسوس ہو وہ منگوا سکتی ہو، تمہیں جو مناسب لگے کرو، یہ حویلی میرے بعد اب تمہاری ہے۔ سارا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آریان نے ایک لمحے کو رک کر اس کی طرف دیکھا، اور صرف تمہاری نہیں، تمہارے بیٹے کی بھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی سارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوراً نظر جھکا لی تاکہ اپنے جذبات چھپا سکے، مگر آریان نے اس کے چہرے پر پھیلتی نمی دیکھ لی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر آہستہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کر دیے۔ رو کیوں رہی ہو؟ سارا نے بھری ہوئی آواز میں کہا، کسی نے کبھی میرے بچے کو اس طرح قبول نہیں کیا۔ آریان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ سارا نے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آریان نے مزید کہا، اور ایک اور بات یاد رکھنا، اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس گھر میں کسی سے کم ہے۔ وہ تمہارا بیٹا اور اب وہ میری ذمہ داری بھی ہے۔ سارا کے آنسو مزید بہہ نکلے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آریان کچھ کہنے والا تھا کہ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں کی توجہ فوراً دروازے کی طرف چلی گئی۔ آریان اٹھا اور دروازہ کھولا۔ باہر ملازم ایک بڑی سی ٹرالی لیے کھڑا تھا۔ ٹرالی پر کھانے کی کئی ڈشز رکھی تھی۔ آریان نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ملازم نے کھانا میز پر لگانا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں میں میز پر گرم گرم بریانی، خوشبودار قورمہ، روٹیاں، سلاد اور رائتا سجا دیا گیا۔ ساتھ ہی میٹھے میں خوبصورت سی ڈش اور جوس بھی رکھا گیا۔ ملازم کے جانے کے بعد سارا نے میز کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور خواہش دونوں جھلک اٹھی۔ وہ واقعی بھوکی تھی، مگر پھر بھی اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ آریان نے اس کی طرف دیکھا، کیا ہوا؟ سارا نے فوراً نظر جھکا لی۔ کچھ نہیں۔ آریان نے میز کے قریب جا کر ایک پلیٹ اٹھائی۔ اس میں تھوڑی سی بریانی، قورمہ اور روٹی رکھی اور پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو کھاؤ۔ سارا نے پلیٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر پھر ایک لمحے کو رک گئی۔
आर्यान ने उसकी झिझक समझ ली। क्या हुआ? सारा ने धीरे से कहा। आप पहले खा लें। आर्यान ने मुस्कुराकर कहा, चलो कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही प्लेट में खा लेते हैं। सारा ने फौरन सर उठाकर उसे देखा। नहीं, मैं खुद खा लूँगी। आर्यान ने नरमी से कहा। नहीं, मैं खिलाऊंगा, तुम बस आराम से बैठो। सारा कुछ कहने वाली थी कि आर्यान ने प्लेट अपने हाथ में ले ली। उसने खाने का एक छोटा सा निवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। सारा चंद लम्हों तक झिझकती रही, फिर आहिस्ता से निवाला ले लिया। आर्यान ने इत्मीनान से कहा, देखा, कुछ मुश्किल नहीं था। सारा ने नजरें झुका ली और खामोशी से खाने लगे। आर्यान वक्फे वक्फे से उसे खिलाता रहा। सारा के चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। कुछ ही देर में उसने काफ़ी खाना खा लिया। फिर आर्यान ने उसकी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया। ये पी लो। सारा ने गिलास ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता जूस पीने लगी। उसके बाद आर्यान ने मीठे की प्लेट उसके सामने कर दी। ये भी खा लो। सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। आर्यान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, जितना दिल चाहे उतना ही खाओ। कुछ देर बाद सारा ने खाने की तरफ देखा और फिर मेज़ की तरफ। आप बैठे, मैं ये बर्तन रख कर आती हूँ। आर्यान ने फ़ौरन कहा। तुम रहने दो, मुलाजमीन रख देंगे। सारा ने सर हिलाया। नहीं, मैं रख आती हूँ। किचन कहाँ है? आर्यान ने हाथ के इशारे से रास्ता बताया। वो सामने दाएं तरफ है। सारा ने प्लेटें उठाई और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गई। आर्यान ने उसे जाते हुए देखा। फिर उसके कदमों की आवाज़ राहदारी में मद्दम होती गई। चंद लम्हों बाद कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। आर्यान ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसने अपने कंधे बिस्तर की पुश्त से टिकाए और आंखें चंद लम्हों के लिए बंद कर ली। आज का दिन गैर मामूली तौर पर लंबा था। आज उसका अचानक नकाह और अब ये नया रिश्ता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। वह भी इन्हीं सोचों में गुम था कि बाहर से बच्चे की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। आर्यान के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसने आंखें खोली और कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह हवेली, जो बरसों से उसे खाली और खामोश महसूस होती थी, शायद अब वाकई घर बनने वाली थी। उनकी शादी को 2 माह गुजर चुके थे और इन 2 महीनों में आर्यान सारा की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। जो शख्स कभी अपने काम के सिवा किसी चीज़ को अहमियत नहीं देता था, अब उसकी तरजीहात में सारा और उसका नन्हा सा बेटा भी शामिल हो चुके थे। आर्यान पहले पूरा पूरा दिन दफ्तर में गुजार देता था, मगर अब कोशिश करता कि काम जल्द निपटा कर घर वापस आ जाए। उसे घर में सारा की मौजूदगी और बच्चे की मासूम बातों से एक ऐसा सुकून मिलने लगा था जिससे वो पहले बिल्कुल नावाकिफ था। शुरू में आर्यान समझता था कि ये सिर्फ जिम्मेदारी है। सारा एक मजबूर औरत थी जिसकी मदद करना उसका फ़र्ज़ था। मगर चंद ही दिनों में उसे एहसास हो गया कि ये ख्याल गलत था। वो सारा की तरफ गैर महसूस अंदाज में मतवज्जा होने लगा था। सारा ने भी इस घर को सिर्फ एक हवेली नहीं रहने दिया था, बल्कि अपनी मोहब्बत, मेहनत और खलूस से उसे घर बना दिया था। वो सुबह आर्यान के लिए नाश्ता तैयार करती, उसके दफ्तर जाने से पहले उसकी ज़रूरी चीज़ें तरतीब से रख देती और जब आर्यान शाम को वापस आता तो वो उसके दिन के बारे में ज़रूर पूछती। कभी अपने हाथ से उसके लिए खाना बनाती और कभी उसकी पसंद की कोई चीज़ तैयार करके खुशी से उसे देखती। आर्यान भी अब उसकी छोटी छोटी कोशिशों को महसूस करने लगा था। कभी वो सारा के हाथ से बना खाना खाते हुए बेख्तियार मुस्कुरा देता और कभी दफ्तर से वापसी पर उसके लिए कोई छोटी सी चीज़ ले आता। सारा के लिए भी ये तब्दीली किसी ख्वाब से कम ना थी। शौहर की वफ़ात के बाद उसने यही समझ लिया था कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा खुशी का कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उसे लगता था कि उसके दिल में दोबारा किसी के लिए जगह नहीं बन सकती। मगर आर्यान ने अपनी खामोश तवज्जो, एहतराम और उसके बच्चे को अपनाइयत देने से उसके दिल में एक नया एहसास पैदा कर दिया था। उसे आर्यान की वापसी का इंतज़ार रहने लगा था। उसकी आवाज़ सुनते ही सारा के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ जाती और जब आर्यान देर से घर आता तो वो बार बार घड़ी की तरफ देखती। दोनों ने एक दूसरे से कभी बाकायदा अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था, मगर उनके रवैयों में बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका था। आज भी आर्यान मामूल से कुछ पहले घर वापस आया था, क्योंकि रात को इन्हें एक दावत में जाना था। वो तैयार होकर अपने कमरे की तरफ आया तो अंदर सारा आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने सुर्ख रंग की खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी और बाल सलीके से संवारे हुए थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और
وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنی ساڑی کا پلو درست کر رہی تھی۔ آریان دروازے کے قریب رک گیا۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے سارا کو دیکھتا رہا۔ سارا کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آئینے میں دیکھا اور فوراً پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ آریان کی نظریں اس پر ٹھہری ہوئی تھی۔ سارا کے چہرے پر ہلکی سی جھجک آ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ آریان نے جیسے خود کو خیالوں سے نکالا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کچھ نہیں۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر اتنی دیر سے مجھے دیکھ کیوں رہے ہیں؟ آریان چند قدم آگے بڑھا۔ بس دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی آج اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہے۔ سارا کے گالوں پر ہلکی سی سرخی آ گئی اور اس نے نظریں جھکا لی۔ آپ بھی نا، وہ آہستہ سے بولے۔ آریان اس کے قریب آ کر رک گیا اور نرمی سے کہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آریان نے اس کے چہرے پر موجود جھجک محسوس کی تو مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے محبت سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سارا چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ آریان نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، چلے دیر ہو رہی ہے۔ سارا نے سر ہلا دیا، جی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلنے لگے تو اسی وقت اذلان، سارا کا بیٹا، اس کی آواز سنائی دی۔ آریان نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ اپنی چھوٹی سی شرٹ درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آریان فوراً اس کے پاس گیا، اسے تیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، چلو شہزادے، آج تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ بچے نے خوش ہو کر آریان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سارا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ کبھی اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر سکتی ہے، مگر آج وہ جان چکی تھی کہ انسان کبھی کبھی اپنی زندگی کے سب سے مشکل موڑ کے بعد ہی اپنی اصل خوشی تک پہنچتا ہے۔ آریان نے بچے کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے سارا کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ سارا ان دونوں کے ساتھ چل پڑی۔ اب یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے صرف ایک رشتہ نہیں تھے، بلکہ ایک چھوٹا سا خاندان بن چکے تھے، اور شاید یہی وہ زندگی تھی جس کی تلاش کرتے کرتے سارا امید ہی کھو چکی تھی۔ دونوں جب فنکشن میں پہنچے تو ہال پہلے مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف روشنیوں، موسیقی اور لوگوں کی چہل پہل کا شور تھا۔ آریان نے اذلان کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جبکہ سارا خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آریان کی نظر اپنے خاندان کی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ اس کی کزن تھی اور بچپن سے آریان کو پسند کرتی تھی۔ آریان یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے ہمیشہ اسے ایک مناسب فاصلہ رکھتا تھا، مگر آج وہ جیسے جان بوجھ کر آریان کے آس پاس رہنے لگی تھی۔ کبھی وہ اس کے پاس آ کر بات کرنے لگتی، کبھی ہنستے ہوئے اس کے کندھے کو چھو لیتی اور کبھی بات کرتے ہوئے اس کے بہت قریب کھڑی ہو جاتی۔ آریان اسے کئی بار محتاط انداز میں پیچھے ہونے کا اشارہ کرتا، مگر وہ ہر بار مسکرا کر بات بدل دیتی۔ سارا کچھ فاصلے پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے آریان سے اس طرح کی کوئی بات کہنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے کبھی آریان کے سامنے اپنے دل کی بات واضح نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود جب وہ لڑکی آریان کے قریب ہوتی تو سارا کے اندر ایک عجیب سی جلن اٹھتی۔ وہ کبھی اذلان کی طرف دیکھتی، کبھی سامنے رکھے گلاس کو ہاتھ میں لے لیتی اور کبھی خود کو مصروف ظاہر کرنے لگتی۔ آریان کی نظر کئی بار اس پر پڑی، مگر سارا ہر بار فوراً نظر چرا لیتی۔ کزن ایک بار پھر آریان کے قریب آ کر کہا، آپ آج بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے بچپن میں تھے۔ آریان نے مختصر سا جواب دیا، اور تم آج بھی بہت زیادہ بولتی ہو۔ وہ ہنستی اور دوبارہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سارا سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا پرس اٹھایا اور اذلان کو آواز دی، چلو بیٹا۔ اذلان اپنی جگہ سے اٹھا اور سارا کے پاس آ گیا۔ سارا نے ایک بار آریان کی طرف دیکھا، وہ ابھی اپنی کزن کی بات سن رہا تھا۔ سارا نے کچھ کہنے کے بجائے نظر جھکا لی اور اکیلی ہی باہر کی طرف چل پڑی۔ آریان کی نظر جیسے اس پر پڑی، اس کے چہرے پر فوراً سنجیدگی آ گئی۔ سارا، مگر سارا نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آریان نے اپنی کزن کی طرف دیکھا، بس کرو۔ وہ حیران ہوئی، کیا ہوا؟ آریان کا لہجہ سخت ہو گیا، تمہیں معلوم ہے میں شادی شدہ ہوں، اس لیے آئندہ مجھ سے اس طرح قریب ہونے کی کوشش مت کرنا۔ وہ کچھ کہنے لگی، مگر آریان نے مزید بحث نہیں کی۔ میں اپنی بیوی کو اس وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے وہ سارا کے پیچھے باہر نکل آیا۔ پارکنگ میں پہنچ کر سارا خاموشی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر جا بیٹھی۔ آریان نے بھی کچھ نہیں پوچھا، بس ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی خاموشی سے چل پڑی۔
سارا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ آریان کبھی کبھی آئینے میں اسے دیکھ لیتا مگر وہ بھی خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی شہر کی روشن سڑکوں سے نکل کر گھر کی طرف مڑ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں بہت سی ایسی باتیں چھپی تھی جو ابھی الفاظ کا روپ نہیں لے پائی تھی۔ آریان نے اچانک گاڑی دوسری طرف موڑ دی۔ سارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ پوچھنے کے بجائے خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آریان اسے کہاں لے کر جا رہا ہے مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا تجسس ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرسکون جگہ پر رکی۔ وہاں اذلان کی بیبی سیٹر پہلے ہی موجود تھی۔ آریان نے اذلان کو اس کے حوالے کیا اور اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ بیبی سیٹر کے ساتھ چلا جائے۔ اذلان کچھ دیر ماں باپ کو دیکھتا رہا پھر بیبی سیٹر کے ساتھ چلا گیا۔ اب گاڑی میں صرف آریان اور سارا تھے۔ دونوں خاموش تھے۔ سارا کے ذہن میں طرح طرح کے سوال آ رہے تھے مگر وہ پھر بھی کچھ پوچھ نہیں رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی سمندر کے قریب جا کر رک گئی۔ سارا نے حیرت سے باہر دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ گئی۔ ساحل پر نرم روشنیوں سے سجا خوبصورت راستہ بنایا گیا تھا۔ راستے کے دونوں طرف پھول رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی روشنیاں ریت پر بکھری ہوئی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت سے بستر کا انتظام کیا گیا تھا جس کے گرد سفید پھولوں اور مدھم روشنیوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سمندر کی لہریں مسلسل ساحل سے ٹکرا رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا ماحول کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ سارا کی آنکھوں میں بے اختیار خوشی اتر آئی۔ یہ سب اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ آریان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے لیے؟ سارا کچھ کہہ نہ سکی۔ آریان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اس خوبصورت راستے پر اپنے ساتھ لیے چل پڑا۔ سارا خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل عجیب سی خوشی سے بھر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد آریان اسے اس خوبصورت جگہ تک لے آیا جہاں دونوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سارا نے ارد گرد دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آریان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ آج میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آریان نے گہری سانس لی۔ سارا، جب تم پہلی بار میری زندگی میں آئی تھی تو میں نے تمہیں صرف ایک ذمہ داری سمجھا تھا۔ مجھے لگا تھا میں تمہاری مدد کروں لیکن ان 2 مہینوں میں تم نے میری زندگی بدل دی۔ سارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب جب میں گھر آتا ہوں تو مجھے تمہارا انتظار رہتا ہے۔ تمہاری آواز، تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری موجودگی میرے لیے بہت اہم ہو چکی ہے۔ سارا کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا مگر اس بار وہ آنسو غم کا نہیں تھا۔ آریان نے نرمی سے کہا، میں شاید محبت کا اظہار کرنے میں بہت اچھا نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارا نے نظر جھکا لی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی آواز ہلکی سی کانپی، میں بھی آپ کو بہت چاہنے لگی ہوں۔ آریان کے چہرے پر پہلی بار ایسی خوشی نمایاں ہوئی جو کسی کاروباری کامیابی سے بھی بڑی تھی۔ سمندر کی لہریں شور کر رہی تھی، ہوا میں پھولوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے سارا کو محسوس ہوا کہ شاید محبت ہمیشہ شور سے نہیں آتی، کبھی کبھی وہ خاموشی سے زندگی میں داخل ہوتی ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کب اس کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکی ہے۔ وہ دونوں دریا کے بیچوں بیچ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھنے میں مگن تھے۔ یکدم آریان جھک کر اس کو گود میں اٹھا چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر بری طرح گھبراتے اس کا گریبان تھام گئی۔ وہ نرمی سے اس کو دیکھتا اس کو پھولوں سے بھرے بستر پر لٹاتے خود اس کے اوپر آیا تھا۔ تمہاری نس نسوں میں شامل ہو کر تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارے وجود کے ہر حصے کو اپنی لبوں سے چھو لوں؟ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا گمگیر لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر سارا نے گھبراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شرم سے اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ اس کی اجازت دینے پر وہ نرمی سے اس کے چہرے کو تھامتا اس کے چہرے کے ہر نقش پر جنونیت سے اپنے لبوں کی چھاپ چھوڑنے لگا۔ اس کا اتنا جنون محسوس کر کے سارا نے اپنی مٹھیوں میں بیڈ شیٹ کو جکڑ لیا تھا۔ اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا اب اس کے لبوں کی جانب آتے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سارا کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ آنکھیں بند کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے خوشنودی سے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ کافی دیر اس کی سانسوں سے کھلواڑ کرنے کے بعد جب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اب سارا کی سانسیں رک رہی ہیں تب اس کو اپنی سانس دیتا پیچھے ہوا تھا۔ اس کے اتنے سے عمل سے ہی سارا کا چہرہ لال ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بری طرح شرمائی تھی۔
اس کے اس طرح شرمانے پر وہ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا اس کی ساڑی کے پلوں کو کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ اس کے برہنہ سفید کندھوں کو دیکھتا وہ جنونی ہوتے اس کے کندھوں پر جھکتے وہاں اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہاں اس نے اپنے دانت بگاڑ دیے تھے۔ اسے پردے سے آزاد کرتا وہ نرمی سے اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا تھا۔ اس کی حرکت پر سارا بری طرح مچلتی اس کو خود سے دور کر رہی تھی، مگر وہ آریان ہی کیا جو ہٹانے سے پیچھے ہٹے۔ اچھی طرح اس کی جان نکالنے کے بعد وہ اب اٹھتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کو دیکھ رہا تھا۔ سارا اس کی نظریں بھی نہ ملا پا رہی تھی۔ اس کو اس طرح شرماتے دیکھ آریان مسکراتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تھا۔ کیا اجازت ہے میری جان کہ اب تمہیں مکمل اپنا کر لوں میں؟ اس کا ہاتھ چومتے نرمی سے بولا۔ اس کے اتنے خوبصورت سے پوچھنے پر سارا نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، اور اس کی رضامندی جانتی وہ خود کو اور اس کو ایک جھٹکے سے ایک کر گیا تھا۔ اب وہ جگہ ان دونوں کی پیار کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ہلکی پھلکی سسکیاں ان کی باہر تک آ رہی تھی۔ ان کا ملن ہو چکا تھا۔ چاند ان کا اتنا خوبصورت رومانٹک ملن دیکھتے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، جبکہ تقدیر بھی ان دونوں کو ساتھ دیکھتے خوش تھی۔ بے شک سارا کی آزمائش ختم ہو گئی، اور اس آزمائش کے بدلے تحفے میں اس کو آریان دے دیا گیا تھا، جبکہ آریان کو بھی سارا کی شکل میں اللہ نے سکون دے دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل چکے تھے۔ ہوائیں بھی ان کے لیے خوش تھی۔